अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक और मैं हूं मदीहा मसूद। नाजरीन, दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कल न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च में मसाजिद पर फायरिंग से शहीद और ज़ख्मी होने वालों पर हमले की पुरजोर मजम्मत की जा रही है। आलमी बरादरी ने मुस्लिम मुखालिफ दहशतगर्द हमले की मजम्मत की है, लेकिन आलमी मीडिया दहशतगर्द को शूटर कहता रहा और इस बेईमाना हमले को मैस शूटिंग। दहशतगर्दी का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। अब ये हाई टाइम है कि सबको ये जान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए। सफ़ेद फार्म हमलावर की शनाख्त के बाद मगरबी दुनिया को इस्लाम से मुतालिक अब अपने ख्यालात बदलने होंगे। What triggers a terrorist? What are the root causes of terrorism? Islamophobia in Europe? Dual standards of international media will be discussed in today's show. फिर सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान के मौसम की तरह बदलती सियासी मंजरनामे की। पीपल्स पार्टी की क़यादत मुख्तलिफ केसेस के भंवर में दिखाई दे रही है। नून लीग के सरकर्दा रहनुमा पहले से बहुत से केसेस का सामना कर रहे हैं और नवाज शरीफ ऑलरेडी जेल में हैं। आप सब लोग जानते होंगे कि आसिफ अली जरदारी ने मेगा करप्शन केस को कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने के फैसले को चैलेंज कर दिया है। ये भी आपको याद होगा कि बिलावल कुछ रोज पहले ये नुक्ता उठा चुके कि ये केसेस पिंडी शिफ्ट करना किसी साजिश का भी इंदिया हो सकता है। क्या पीपल्स पार्टी फिर से सिंध कार्ड खेलने जा रही है? और एक आम फहम सवाल जो कि मेरे जैसे जहनों में भी आता है वो ये है कि पिंडी की अदालतें आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों हॉन्ट करती हैं? क्या कोई बहुत बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है आने वाले दिनों में? क्या पाकिस्तान की सियासत में कोई ऐसी हलचल मचने वाली है, कोई ऐसी गिरफ्तारी के बाद कि तमाम ही सियासी मंजरनामा बदल जाए? तो आइए जल्दी से अपनी डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब। वी हैव इरशाद अहमद आरिफ साहब लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं इज़हारुल हक साहब। देन हुमायूं गौहर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से ही। देन वी हैव ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। थैंक यू सो मच आप सब मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। तो डिस्कशन का आगाज़ करना चाहूँगी मैं इरशाद अहमद आरिफ साहब से। इरशाद साहब, एक बहुत ही सैड इंसिडेंट हुआ, आपने भी देखा होगा कितनी जानों का ज़िया हुआ, फिर लाइव स्ट्रीमिंग होती रही। इतना ब्रूटल ये केस। वेस्ट में कोई गोरा कर जाए तो इसे कहा जाता है शूट कर दिया, मैस शूटिंग है। लेकिन फिर दूसरी तरफ हमने देखा कि 9/11 के बाद इस्लाम फोबिया की भी एक टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। आखिर ये है क्या चीज़? देखिए, ये उस नफ़रत का शाखसाना है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ यूरोप में, अमेरिका में पैदा की गई। अब माज़रत के साथ हमारे यहाँ भी बाद लोग कहते हैं कि देखें जी ये बात न किया करें, वहाँ तो लोग रहते हैं। भाई रहते हैं, और उस मुआशरे की तरक्की में, तामीर में मुसलमानों ने किरदार अदा किया है। लेकिन इसकी कीमत ये नहीं है कि अब उनकी ज़िंदगी को आप वहशतनाक बना दें या ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म कर दें। मुझे जब ट्रंप के ट्वीट आई तो मुझे हैरत हुई कि वो इतना जज्बाती हो जाया करते हैं आमतौर पर, और कोई बात हो तो फ़ौरन वो उतर आते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करते हुए। लेकिन कल वो उन्होंने बड़ी मोहतात किस्म की ट्वीट थी। और हमारे जो सेकुलर हमसाए हैं भारत, आज तक, अभी तक नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, किसी ने भी इस वाक़े की मज़म्मत तक नहीं की। हत्ता कि महबूबा मुफ्ती ने इस पर एहतजाज किया है कि सांप क्यों आपको सूंघ गया है। तो इसका मतलब है तकसीम एक ही है दुनिया में, एक मुसलमान हैं और दूसरे तमाम गैर मुस्लिम हैं। और कोई जुर्म अगर मुसलमान करे, खा वो ज़हनी मरीज़ हो, खा वो किसी गुर्बत का, पसमानदगी का मारा हुआ हो, जुल्म का मारा हुआ हो, किसी इंतकाम का जो है जज्बा उसके अंदर भर दिया गया हो, तो वो तो इस्लामी दहशतगर्दी है, इस्लामी इंतहा पसंदी है और मुसलमानों का बहैसियत मजमूई जुर्म है। लेकिन दूसरा कोई भी करेगा, या उसको आप नफसियाती मरीज़ करार दे देंगे, या उसको जुनूनी करार देंगे, या उसको जज्बाती करार दे देंगे, या रिएक्शन का शिकार करार दे देंगे। ये नहीं कहेंगे कि ये क्यों हुआ है। 50 मुसलमानों की ज़िंदगी जो है वो ख़त्म की गई है। और कई यानी 17 मिनट की तो वो वीडियो है, 17 मिनट तक कोई वहाँ पुलिस भी रोकने वाली नहीं थी, वो हो रही थी। कोई यानी मैं नहीं समझता कि न्यूजीलैंड में जो रिस्पांस टाइम हो वो इतना ज़्यादा हो कि किसी को पता ही ना चल सके। बिल्कुल, तो ये एक आलमी बेहिसी है जिसका मुसलमानों को बहैसियत मजमूई तज्जिया करना पड़ेगा कि किस वक्त तक, कब तक हम शिकार रहेंगे उस बयानिया का जो हम पर मुसल्लत किया गया। और हमने भी तस्लीम कर लिया कि हम ही दहशतगर्द हैं, हम ही मुजरिम हैं, और पूरी दुनिया जो है वो पाक साफ है, मासूम है। हुमायूं गौहर साहब, आप अपना कमेंट दीजिएगा कि क्या ये आलमी बेहिसी है और पाकिस्तान को या मुसलमानों को इसी तरह से फेस करना पड़ेगा? तकसीम है मुसलमान और वेस्ट, अगर ये पॉइंट आता है दहशतगर्दी की जानिब, तब भी हम एक वाज़ेह लकीर देख रहे हैं।
دیکھیں ہمیں ذرا کلیئرلی بات کرنی چاہیے. یہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی نفرت ہے اور بہت شک کرتے ہیں یہ مسلمانوں پہ. یہ اتنی جلدی نہیں جائے گا. یہ جو نیوزی لینڈ میں ہوا ہے اس کو شروع میں ان کا میڈیا شوٹر کہتا رہا اس آدمی کو. بعد میں ان کے سربراہ مملکت جتنے ہیں ان میں بیشتر نے اس کو ٹیررسٹ کا، دہشت گرد کا، یہ دہشت گرد ہے جس نے کیا ہے. بیکاز ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ہے، وہ بات کر رہے ہیں ایمانداری سے، اور دوسرا ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں ریٹیلیشن نہ آ جائے، اس سے بھی یہ بچنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے دہشت گرد کہہ دیا ہے. تو ہمیں خیال کرنا چاہیے. ابھی ارشاد عارف صاحب فرما رہے تھے انڈیا کے بارے میں. انڈیا سے آپ امید کیوں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان سے تو کبھی آپ کے بھلے کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئے گا. انڈیا کو آپ چھوڑیں، اسرائیل سے بھی نہیں آیا، تو ادھر سے آپ کو کیا؟ یہ تو سارا جو پاکستان کے خلاف ہوا ہے حال میں، وہ اسرائیل انڈیا کا گٹھ جوڑ، اس میں پیچھے کہیں امریکہ بھی ہوگا. یہ گٹھ جوڑ ہے، بہت پرانا ہے. ٹھیک ہے سر، آپ کا کامنٹ آ گیا. صاحب آپ بتائے گا کہ جیسا کہ ہمایوں صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ گٹھ جوڑ پرانا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیررزم کے روٹ کاز کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ نے اس کو ان ڈیپتھ دیکھا اس واقعے کو؟ دیکھیں مدیحہ، اس میں دو پوائنٹس ہیں بڑے امپورٹنٹ. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ ویسٹرن میڈیا جو ہے یا انٹرنیشنل میڈیا کہہ لیں، وہ اس کو وائٹ سپریمیسی سے تعبیر کر رہا ہے. یعنی یہ جو تھا ٹیرینٹ، اس کا نام ہے ہیریسن ٹیرینٹ، یہ متاثر تھا فرانس کا ایک سو کالڈ انٹلیکچوئل ہے رینارڈ کیمو، جو گے رائٹس کا بھی ایکٹیوسٹ ہے، اور اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے گریٹ ریپلیسمنٹ. تو اس نے جو یہ سو کالڈ شوٹر یا ٹیررسٹ ہے، اس کا جو مینیفیسٹو آیا ہے اس کا نام بھی اس نے گریٹ ریپلیسمنٹ رکھا ہے. تو رینارڈ کیمو جو ہے فرینچ رائٹر اور آتھر جو ہے، یہ اس کی تھیوری ہے کہ افریقی اور عرب اور ایشینز جو آ رہے ہیں تو یہ ہمیں یعنی سفید فاموں کو، گوروں کو یہ اقلیت میں تبدیل کر رہے ہیں. یہ جو ٹیررسٹ ہے ٹیرینٹ، یہ فرانس گیا بھی تھا، وہاں جا کر بھی اس نے سارا دیکھا. لیکن دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ وائٹ سپریمیسی ہے، اگر ان کو افریقنز اور ایشینز کی زیادہ آبادی کا ہونے کا ڈر ہے، تو پھر حملے صرف مسلمانوں پر کیوں ہوتے ہیں؟ زرد فام جو قومیں ہیں فار ایسٹ کی، ان پر نہیں ہوتے، انڈینز پر نہیں ہوتے، لیٹن امریکنز پر نہیں ہوتے، اور افریقن جو نان مسلم ہیں، کرسچن ہیں، ان پر نہیں ہوتے. اگر یہ واقعی ریسزم ہے، اور اگر یہ واقعی ان کو یہ ڈر ہے کہ یورپ جو ہے اس میں نان وائٹس کی تعداد زیادہ ہوگی، تو پھر صرف مسلمانوں پر کیوں حملے کرتے ہیں؟ بالکل. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ وائٹ سپریمیسی کا چکر ہے، یہ بھی فراڈ ہے. بیسیکلی مذہب پر ہے، اصل میں اینٹی اسلام یہ مسئلہ ہے، اور اس کو وہ ریسزم کے اندر چھپا رہے ہیں. بالکل اینٹی اسلام یہ مسئلہ ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، آپ کا کیا کامنٹ ہے اس پر؟ دیکھیں بیسیکلی بات سمجھنے کی ہے کہ ایک تو اسلام فوبیا اوبویسلی جو نظر آ رہا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف جو ایک سازش چل رہی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے. اس میں کون سی اقوام شامل ہیں وہ بھی میرے خیال میں ہم سب کو پتہ ہے، اور کس کس نے مذمت نہیں کی. آئی ووڈ ریٹ کہ دے مے بی دا پارٹ آف اٹ. بیکاز دیکھیں اتنا زیادہ ویپنز، ایمونیشن، پھر بڑے آرام سے آنا، فائرنگ کرنا، 12 سے 15 منٹ تک رہنا، ڈک شوٹنگ کرنا ایک قسم کی، اور اس کے بعد بڑے آرام سے جا کے اریسٹ ہو جانا. ڈیفینیٹلی دا نیوزی لینڈ گورنمنٹ از ویری نیوٹرل، انہوں نے بڑا اچھا ایکشن کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش بہت بڑی ہے. وی شوڈ بی ویری کلیئر. اس لیے کہ آپ کے سامنے وہ جو اس نے لکھا ہوا ہے، کتنا وہ اینٹی اسلام ہے. جس نے مسلمانوں کو مارا، کہیں ماسک میں مارا یا کہیں مارا، مہاجرین کیمپ میں مارا، سب کے نام لکھے، صلیبی جنگوں تک کا اس نے ذکر کیا ہوا ہے. تو اس سے دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی پیچھے معلوم. مجھے تو ایون آئی کین اوپنلی سے کہ یو نیور نو کہ اسرائیل کا ہاتھ ہو اس کے اندر، جو کہ ہر جگہ پر مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور یہ اس میں انڈیا اور اسرائیل دے آر ٹوگیدر. تو اس کو اوورآل دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں تمام مسلمانوں کو یہ ایک یونائٹڈ نیشن میں کہیں نہ کہیں جا کے بات کرنی چاہیے. یہ ہیٹرز آپ چاروں مہمانوں کے لیے میرا ایک کوشچن ہے. بنگلہ دیشی کھلاڑی بھی نیوزی لینڈ میں موجود تھے، اور جیسا کہ نیوز آ رہی ہیں کہ وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو وہ واپس نکل لیے.
ایسا ایک واقعہ آپ سب کو یاد ہے کہ پاکستان میں بھی دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا تھا جس کے بعد پاکستانی اب تک ترس رہے ہیں کرکٹ کو. اگر یورپ میں یا ویسٹ میں کہیں ایسا واقعہ ہو جائے تو اسے شوٹ کہہ کے اوکے فائن سب کچھ ٹھیک ہو گیا کیونکہ جانے گئی ہیں تو مسلمانوں کی گئی ہیں. لیکن یہاں اگر کوئی دہشت گردی تخریب کاری کا کوئی واقعہ ہو جاتا تو پاکستان پہ اتنا برا لیبل کہ پاکستانی اب تک ترستے رہے اور دنیا بس پاکستان کو دہشت گردی کا سٹیمپ دے کے سائڈ پر. میں تو تیار نہیں ہوں ماننے کے لیے کہ جی یہ صرف ایسی چند لوگوں کا معاملہ ہے, ایک نیشن کا معاملہ ہے, ایک سوچ کا معاملہ ہے, ایک ذہنیت کا معاملہ ہے. ایک اور چیز بھی اس کے پیچھے نظر آتی ہے کہ مسلمانوں کو مشتعل کیا جائے, مسلمانوں کو جوابی کارروائی پر آمادہ کیا جائے تاکہ پھر ان کو مارا جائے جتنی زیادہ مارا جا سکتا ہے, ان کو نکالنے کا جواز پیدا کیا جا سکے. یہ ساری چیزیں ہیں. اس لیے ہمیں بہت ہی دانش مندی سے بصیرت کے ساتھ ان معاملات پر سوچنا بھی ہوگا اور کچھ حکمت عملی بھی تیار کرنی ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا ویسٹ ایسا ہے, سارے امریکنز ایسے ہیں, یہ بالکل نہیں. یہ نہیں, دیکھیے نا, حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اخبارات یعنی نیو یارک ٹائمز, ایک سیکنڈ, نیو یارک اور گارڈین نے تو اس کو ٹیررسٹ ایکٹ قرار دیا, اس کو ٹیررسٹ لکھا. ہمارے ایک انگریزی اخبار نے جو ہے وہ گن شوٹر لکھا ہے, اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس کو ٹیررسٹ کہہ سکے یا اس ایکٹ کو ٹیررزم کہہ سکے. بالکل ایک ذہنیت ہے. کہہ رہے ہیں یہ اسی پہ ہمایوں صاحب بھی اگر کامنٹ کر دیں تو, کیونکہ اگر یہ سوچ اور ذہنیت کا مسئلہ, ایک اور اینگل بھی ہے. جی اظہار صاحب, مدیہ اس کا ایک اور اینگل بھی ہے. یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے. یہ بھی ایک دردناک حقیقت ہے کہ 55 مسلمان ملکوں میں ایک مسلمان ملک بھی ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان ہجرت کر کے جائیں ان مقاصد کے لیے جن مقاصد کے تحت وہ ان ملکوں میں ہجرت کر کے جاتے ہیں, تعلیم کے لیے, روزگار کے لیے, اچھی لیونگ کے لیے, قانون کی حکومت کے لیے. مسلمان اب محتاج ہیں. 4 کروڑ سے زائد مسلمان ساری دنیا کے ان ملکوں میں رہ رہے ہیں, ان کو شہریتیں ملی ہوئی ہیں, وہ وہاں ملازم ہیں. ایک مسلمان ملک بھی, سارے مسلمان ملک بڑے بڑے سوڈان, سعودی عربیہ, ترکیہ, یہ انڈر پاپولیٹڈ ہیں. ان میں آپ کو ویزا بھی نہیں ملتا. تو جب تک مسلمان محتاج ہوں گے دوسروں کے, آپ ان کے یونیورسٹیوں کے, ہاسپٹل کے, ایجادات کے تو محتاج ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے سوچ اور ذہنیت کا یہ مسئلہ ہے؟ یہی سوچ اور ذہنیت کا آغاز تو پھر میڈیا بھی بنا. ہم نے دیکھا کہ ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں ویسٹ میڈیا کے, اس پر آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ یہ آپ نے مجھ سے پوچھا؟ جی ہمایوں گوہر صاحب, دیکھیں ان کے ڈوئل سٹینڈرڈز تو کب کے ہیں, شروع سے ہیں ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں. میں نے مغرب میں کام کیا ہوا ہے, میں نے 10-11 سال لندن میں کام کیا ہے, میرا تعلق گارڈین کے ساتھ تھا. بہت ہی زیادہ ان کے ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں اور اس کا وہی میں نے کہا نا, یہ بڑا صدیوں پرانا ہے. اور مسلمان ہمارے ساتھ, میرے ساتھ بھی بڑی اچھی طرح سیولائز طریقے سے یہ رویہ تھا ان کا, ملتے جلتے تھے, کانوں پہ جاتے تھے, گپے مارتے تھے, مگر اندر سے یہ شک کرتے تھے ضرور. یہ مجھے محسوس ہوا, شاید میں غلط ہوں مگر یہ تھا. اگر ہم لوگوں سے کیوں یہ امید رکھتے ہیں, ہم خود کیوں نہیں کر سکتے؟ جیسے ارشاد عارف صاحب نے کہا, ہمارا ایک انگریزی اخبار اس کو گن شوٹر کہہ رہا ہے. تو کہ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ اظہار صاحب نے ابھی بات کی امہ کی, اپنی مسلمانوں کی. دیکھیں قومیں دنیا میں کتنی ہیں, مسلمان ایک قوم ہے, کرسچن ایک قوم ہے, ہندو ایک قوم ہے, ایک یہود قوم ہے. سب سے پاسماندہ ان سب میں مسلمان ہیں. سب سے آگے نکلے ہوئے جو سب سے کم ہیں وہ یہود ہیں. ہم نے تو اپنی امہ کو بالکل تتر بتر کر دیا ہے, اس لیے کہ مسلمان ممالک کے سربراہ, ان کی حکومتیں, ان کی لیڈرشپ کیا ہے. آپ اس پہ میں اب کسی کا نام لے کے نہیں بےزتی کرنا چاہتا. اچھا مدیہ, میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمایوں گوہر صاحب. آپ نے دیکھا تھا جب ٹرمپ گیا تھا ایک مسلمان ملک میں, کس طرح اس کی خوش آمد ہو رہی تھی. کوئی ان کو شرم نہیں آتی ہے. تو یہ ہمیں کچھ خیال کرنا چاہیے. یہ جو آپ سمجھتے ہیں سعودی عربیہ نے ہم کو 20 بلین دے دیا ہے, تو بابا یہ آپ کے خیال میں امریکہ کی اجازت کے بغیر سے ہوا ہے؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا.
یہ امریکہ کو سوٹ نہیں کرتا کہ پاکستان کلیپس کر جائے. ان کی ساری جیو اسٹریٹجی ادھر کی تباہ ہو جائے گی, افغان اسٹریٹجی تباہ ہو جائے گی. اس لیے نہیں تو کل ان کو ہماری ضرورت نہ ہوتی, کہتے کرے دو کلیپس ان کو. ٹھیک ہے, اس کی اصلاح ہم کیسے کر سکتے ہیں اور ٹرمپ اس واقعے کو دہشت گردی کیوں قرار دینے سے گریزا ہے, اسی سے ہم ڈسکشن شروع کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے اور اب بات آ گئی ہے اصلاح کس طرح سے کی جائے, کس طرح سے اقوام عالم کو ہم یہ پہچان کرا سکتے ہیں کہ اب بس بہت ہوا. ارشاد صاحب آپ بتائے گا, ہر جگہ مسلمان ٹارگٹ ہو رہے ہیں, فلسطین کی بات ہو, برما ہو, کشمیر ہو, پاکستان ہو, ہر جگہ مسلمز ٹارگٹ ہوتے ہیں. اب عالمی دنیا بھی جانتی ہے کہ مسلمز جو ہیں ان کو پرٹیکولر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور پھر اینڈ میں وہ ہٹا کے ٹائٹل اور دہشت گردی مسلم کو ہی پیش کر دیا جاتا ہے. اس چیز کو ہم کس طرح سے دور کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, اقبال نے کہا تھا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جب ہم کمزور ہوں گے ہر لحاظ سے, میں اظہار صاحب سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ جب ہم محتاج ہوں گے ان کے, جب ہم دریوزہ گر کشکول بردار ہوں گے, علمی طور پر ہم, سائنسی طور پر ہم, ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم, مالی حوالے سے, اقتصادی حوالے سے جب کمزور ہوں گے, ہمارا ان پر انحصار ہوگا, تو پھر ہمارے ساتھ یہی سلوک ہوگا. کشمیر میں سلوک ہوگا, انڈیا میں سلوک ہوگا, فلسطین میں سلوک ہوگا. اور پھر کمزوری کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم منتشر بھی ہیں. کمزوری کو ہم طاقت میں بدلنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. ہم متحد اگر ہوں تو صورتحال مختلف ہو سکتی ہے, یہ ہمارا ایک کمزوری ہے. اچھا, دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ہمیں جو نظام تعلیم دیا گیا ہے اس کے نتیجے میں ہم مروبیت کا شکار ہیں, ذہنی طور پر مغلوب ہیں. ہمایوں گوہر صاحب اس پر لکھتے بھی رہے ہیں, بلکہ ان کے والد الطاف گوہر صاحب اس پر لکھا کرتے تھے کہ ہم ذہنی مروبیت کا شکار ہیں. اقبال نے ہمیں اس سے نکالنے کی کوشش کی لیکن وہ برصغیر کے حد تک, لیکن نکل پھر بھی ہم نہیں سکے. اور یہی عالم عرب کا حال ہے, باقی ممالک کا حال ہے. یہ ایک دوسری بیماری ہے جو میں لاحق ہے. اور تیسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو وسائل ہیں بھی ان کو بھی ہم درست معنوں میں درست طریقے سے استعمال نہیں کر رہے. عیش و عشرت ہم میں زیادہ ہے. قبل یعنی لوگ جو ہیں مالدار ہونے کے بعد, علمی طور پر آگے بڑھ جانے کے بعد اس راستے پر چلتے ہیں. ہم نہ مالدار ہیں نہ ہم علمی طور پر آگے ہیں, اس کے باوجود ہم عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں. ہمارے سارے وسائل جو ہیں وہ عیش و عشرت پر خرچ ہو رہے ہیں. حارث نواز صاحب کو بھی ایڈ کر لیتے, وہ بھی اس پہ کوئی پوائنٹ ہے. یہ ان وجوہات کا تدارک ہم کریں گے تو پھر کوئی صورتحال ہوگی. بالکل. حارث نواز صاحب, آپ گفتگو سن رہے ہیں ارشاد صاحب کی, وہ کہتے ہیں ہم منتشر بھی ہیں, کمزور بھی ہیں. اب اتحاد بدل سکتا ہے تمام سینیریو؟ دیکھیں, بات یہ کہ بہت ریسورسز ہیں, کوئی کمی نہیں ہے, اور صرف جو آپ کو مسلم ممالک کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے, ڈیوائیڈ اینڈ رول پہ وہ چل رہے ہیں, جیسے وہ انڈیا میں کرتے تھے اسی طرح وہ کر رہے ہیں. جتنا بھی ورلڈ بینک IMF ہے, یہ سارا ہمارا مڈل ایسٹ کے پیسوں سے ہمارے مسلمان ملکوں کو قرضہ دیا جاتا ہے, لوٹا جاتا ہے. وہ آتے ہیں, ڈرلنگ کرتے ہیں سعودی عرب میں اور مڈل ایسٹ میں, پیسہ نکالتے ہیں. وہی پیسے سے لیگزوریس لائف پہ ان کو امیون کر دیا, پھر یہ پیسہ لے جاتے ہیں باہر, بینکوں میں چلا جاتا ہے, پرسنل اکاؤنٹس میں. وہ پیسہ پھر جا کے یہ جاتا ہے ورلڈ بینک IMF میں, اور ہمیں پھر ہم لوگوں کو یہ قرض پہ, سود پہ دیا جاتا ہے. بات یہ کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے میں کیا کمی ہے. آپ کے سامنے پچھلے 4 سال میں سعودی عرب نے $60 بلین کا ویپن ایمونیشن امریکہ سے خریدا ہے, جسٹ بیکاز آف ایران کا جو ہوا کریٹ کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے UAE کو کوئی تھریٹ نہیں ہے, $26 بلین کا ویپن ایمونیشن. بحرین, قطر, باقی ملکوں میں ایسے کیا جا رہا ہے. تو یہ جو ڈرین اور ریسورسز ہیں, دس وی ہیو ٹو آل سٹ ٹوگیدر ایز اسلامک کنٹریز اینڈ ریئلائز کہ ہم نے اس کو کہاں یوٹیلائز کرنا ہے. آپ یونیورسٹیز بنائیں, وار انڈسٹریز جتنی بنانی ہے بنا لیں, آپ نے جتنے تھنک ٹینکس بنانے ہیں بنا لیں, اور وہ سارے مل کے کولیکٹیو ایفرٹ کریں مسلمان ملکوں کے لیے, جو نہیں کیا جاتا اس لیے کہ ان کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا. یہ تو ایک ہم نے خود سوچنا ہے اور ہم نے اس کا حل خود نکالنا ہے. ہمارے بچے جو بیسٹ کریم ہوتی ہے پورے ورلڈ کی, اس مسلمان ملکوں کے بھی, وہ سارے یورپ میں, امریکہ میں جا کے وہ اس کو ہائر کر لیتے ہیں,
ان کو یوز کرتے ہیں، یہ ان جگہوں پہ جا سکتے ہیں، یہ بھی نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد یہ چیزیں جب ہم ریئلائز کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، اور ہم نے اسلام فوبیا کو جو ختم کرنے کے لیے جو انہوں نے ہمیں ٹیررزم میں ڈال دیا، چاہے افغان وار لے لیں، لیبیا لیں، سیریا لیں، سب جگہ آئی ایس بن گئی، یہ کس نے بنائی، کس کو، یہ کس کے ٹولز ہیں اور یہ کون استعمال کر رہا ہے؟ ان چیزوں کو کرنے کے لیے اب وقت گزر گیا ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان ایک اسلامک ملک ایک ہی ہے اور ایک نیوکلیر ملک ہے، جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہماری ایسی ہے کہ میں کوئی اگنور تو کر نہیں سکتا، لیکن دے وانٹ کہ وی شوڈ نیور بی ڈوئنگ اکنامک پراسپیرٹی۔ یہی وجہ سے ابھی انڈیا نے بھی جو پرابلم کریٹ کی پاکستان میں ڈی ایسکلیشن کی، کہ سعودی عرب سے انویسٹمنٹ آ رہی تھی، یو اے ای سے آ رہی تھی، رشیا از انٹرسٹیڈ، سب انٹرسٹیڈ ہے، تو نہ جہاں پتہ چلے جی کہ پاکستان از ناٹ بیسٹ کنڈیوسو انوائرمنٹس ہیں بزنس کے لیے، تو وہ واپس چلی جائے، تاکہ آپ آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے شکنجے میں رہیں، آپ اب اکنامک ترقی نہ کریں، آپ اپنی مرضی کے ملکی فیصلے نہ کر سکیں۔ یہ پرابلم ہے جو ہم نے سمجھنا ہے، ہمارے لیڈرز نے سمجھنا ہے، ہمارے جو یہ جتنے سو کالڈ بڑے بڑے سیاسی لیڈر ان کو سمجھانے کی بات ہے کہ یہ چیزوں سے نکلیں، ایسی اسٹیٹمنٹ بھی نہ دیں جو پاکستان کے ملکی مفادات کے خلاف ہوں، ایک اور اینگل بھی ہے پارٹی انٹرسٹ کے لیے۔ جی اظہار صاحب، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ خدا کے رشتہ دار نہیں ہیں، خدا کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، اور جو خدا کی سنت ہے، سنت اللہ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی کسی کے لیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جن ملکوں کے سربراہان مملکت، صدر اور وزرائے اعظم لائنوں میں کھڑے ہو کے سودا لیتے ہیں، عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، ان ملکوں کا وہ ملک کبھی نہیں مقابلہ کر سکتے جن کے بادشاہ 2 دن کے دورے پر آئیں تو 40 کنٹینر ان کا سامان ہوتا ہے، سونے کی سیڑھیاں جہاز کے ساتھ لگتی ہیں، اور ایک ایک درجن مرسیڈیز ساتھ آتی ہیں۔ یہ خدا کا طریقہ ہے ایک، یہ تبدیل نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2015 میں جب 8 لاکھ شام کے، سیریا کے مہاجر جرمنی میں گئے تو جرمنی کی جو چانسلر تھی اینجلینا مارکل، ان کو شامیوں نے فیس بک پر صاف لکھا کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ مکہ اور مدینہ نزدیک تھے لیکن پناہ ہمیں انہوں نے دی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج جو واقعہ کل نیوزی لینڈ میں ہوا ہے، اگر ہمارے مسلم حکمران کچھ شرم کریں اور یہ مل کر اعلان کر دیں کہ سارے مسلمان ان ملکوں سے واپس آئیں، ہم ان کو رہائش دیں گے، ہم ان کو جاب دیں گے، تو یہ بالکل کر سکتے ہیں۔ مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک ان کے پاس بے پناہ دولت ہے، بے پناہ وسائل ہیں۔ اگر مغربی ملک ہوتے تو شرم کرتے وہ اور ان لوگوں کو بلا لیتے، وہ اپنا ایک شہری بھی خطرے میں نہیں ڈالتے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ مسلمان ملک غیرت نہیں کھاتے؟ لیکن اظہار صاحب یہی تو بات ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ تھاٹ ایک ایسی پرووک کر رہی ہے کہ جس کی وجہ سے تمام جو یونٹی ہے مسلم ممالک میں وہ ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اظہار صاحب یہ فرمائیں، سعودی عرب نے شامیوں کو پناہ نہیں دی، کافی لاکھوں کی تعداد میں وہاں بھی گئے ہیں، مسلم ممالک میں بھی گئے ہیں، ترکی میں گئے ہیں۔ ایسی تو بات نہیں ہے کہ ترکی نے، سعودی عرب نے۔ ایک سیکنڈ، ارشاد صاحب اکا دکا گئے ہیں، 8 لاکھ جرمنی میں گئے ہیں، 8 لاکھ، لاکھوں کی تعداد میں سعودی عرب میں فلسطینی پناہ گزین ہیں، وہاں شامی پناہ گزین ہیں، وہاں عراقی پناہ گزین ہیں، موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد کر رہا ہوں۔ جی 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 اب ہمایوں کی پہلے کی بات ہے، ہمایوں صاحب آپ دیکھیں یہ آپس میں بحث نہیں بند کریں گے۔ سیریا کے جو مہاجر تھے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اظہار صاحب کی بات پہ کہ عمران صاحب کیا یہ اعلان کریں گے۔ عمران صاحب میرے دوست ہیں، بہت قریبی، اور میں ان کا بھلا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ کامیاب ہو، مگر عمران کیا اعلان کرے گا اس پہ جب وہ خود سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو باہر بیٹھے ہیں، پاکستان کی بقا ان میں ہی ہے، یہی پیسے دیں گے، یہی انویسٹمنٹ لائیں گے، یہی ڈیم بنائیں گے۔ وہ بابا خدا کا خوف کرو۔ تو ہمایوں گور صاحب عرب حکمران تو کر سکتے ہیں نا اعلان، عرب حکمران کر لیں تو اعلان کر سکتے ہیں، مگر وہ جب کریں گے تو ہم دیکھ لیں گے، وہ کر سکتے ہیں جب کریں گے، میرے خیال میں تو نہیں۔ دیکھیں بڑی عزت کے ساتھ میں آپ سے یہ کہنا، ادب کے ساتھ، اظہار صاحب کہ ارشاد عارف صاحب نے اس طرف اشارہ کیا تھا، ہم لوگ جو ہیں مسلمان اور پاکستانی بالخصوص، ہم ذہنی غلامی میں پھنسے ہوئے، ہمیں آزادی نہیں ملی ہے،
ہمیں ایک جسمانی قسم کی آزادی مل گئی ہے مگر وہ بھی نہیں کوئی آزادی. مگر ذہنی غلامی تو بالکل مغربی فکر، مغربی سوچ، مغربی فلسفی، ساری ان کی پولیٹیکل تھیوریز، ان کے نظریوں میں ہم پھنسے ہوئے. یہاں بہت بھی بڑا ایمینسیپیٹڈ آدمی کو آتا ہے تو کیا ہے میں کمیونسٹ. او بھائی تو پھر تو کارل مارکس کی مغربی اس میں پھنسا ہوا ہے نا، غلامی میں. کبھی کوئی یہ نہیں کچھ کہتا کہ میں اصل میں مومن بننا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ ہم میں سے ہے. مشرقی کو وہ ہاتھ نہیں لگائیں گے. اب آپ دیکھیں جتنے ملک کالونیز تھے نا، ان میں صرف 2 ترقی پذیر ہیں، بہت آگے نکل گئے. ایک امریکہ، کیونکہ وہ ان میں ہی سی تھا اور انہوں نے اپنا نظام بنایا، اپنی سوچ کی. دوسرا چین، جو اصلی چیز ہے جس کو ہمیں اگر کسی کی آپ نے نقل کرنی تو ان کی کریں. ان کا ایک بڑا کلیئر نظریہ ہے. ان کا جو ایک تھنک ٹینک ہے جو سب سے بیسٹ تھنک ٹینک ہے، اور وہ ان کی CCP ہے، چائنیز کمیونسٹ پارٹی. وہ سب ان کو بنا کے دیتی ہے. ہماری پارٹیاں جو ہیں آپ دیکھ لیں کیا ہیں، وہ تو ایک مذاق ہے، بڑھ کے مارتے پھرتے ہیں، بس کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ آپ جب اپنی اصلاح اس طرح نہیں کریں گے، ذہنی غلامی سے آپ نکلیں سب سے پہلے کہ آپ دستے قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق لے لیں. یہ IMF ورلڈ بینک کی بات ٹھیک کر رہے تھے. وہ ان کے ہتھیار ہیں، انسٹرومنٹس ٹو اکنامکلی کالونائز اس، اور انہوں نے کر لیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں. جب سے عمران کی حکومت ہے IMF جانا ہے، IMF جانا ہے، یہ رٹ لگی ہوئی ہے. اور یہ میں معاف کریے گا آپ لوگوں کو مشرف اچھا نہیں لگتا ہوگا، میں بھی کوئی فوجی آمریات کی کسی قسم کی آمریت کا حامی نہیں ہوں، مگر ان کے زمانے میں IMF کے شکنجے سے ہم کافی نکل گئے تھے. انہوں نے ڈیٹ ری پروفائلنگ کی تھی، ری شیڈیولنگ نہیں، ری پروفائلنگ. نیٹ ایسٹ ویلیوڈ میں ڈیٹ رائٹ آف ہو جانی تھی. یہ لوگوں نے کیا ہوا، اسی وقت یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو نکالو. اور یہ سارے ہمارے اپنے لوگ، ہمارے وکیل خاص طور پہ ملے ہوئے تھے، آپ کی سول سوسائٹی، آپ کے سو کالڈ انٹلیکچوئلس، وہ سب اس میں گھس گئے اور ان کی مدد کی اور یہ سارا ختم کر دیا انہوں نے. اور واپس زرداری کی حکومت، پھر نواز شریف کی حکومت، اور ایسا IMF کے شکنجے میں ہمیں پھنسایا جیسے ہم کبھی پھنسے ہی نہیں تھے. جیسے عمران کہتا ہے 3000 ارب سے آپ نے کتنا کر دیا، 60-70 ہزار ارب. بالکل. اور اس کا کچھ دکھانے کے لیے نہیں، بھئی اتنا پیسہ لیا ہے تو اس کا ہم نے یہ بنا لیا، یہ ڈیم بنا لیا، وہاں ڈیم بنا لیا، فلانا کر دیا، اب یہ ٹھیک کر دیا، اسٹیل مل ایک اور لگا دیا، بہت اچھا کیا، تعلیم بڑھ گئی، اسکول اتنے بنے، ہسپتال اتنے بنے. ایک چیز جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ککھ نہیں کیا ان لوگوں. بالکل ذہنی غلامی نے پھنسایا ہم لوگوں کو. بالکل. اور اسی قسم کی جو غلامی قسم کے جو بھور ہے اس کا سامنا کریے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز بھی. نواز شریف تو پہلے سے ہی ہیں جیل میں، کس کے گرد شکنجہ ہونے والا ہے سخت، اسی پر ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آصف علی زرداری نے میگا کرپشن کیس کو کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے. اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کچھ روز پہلے بلاول بھٹو جو ہیں وہ یہ کہہ چکے یہ کیسز پنڈی شفٹ کرنا کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے. ارشاد صاحب، پیپلز پارٹی کو پنڈی کی عدالتیں اتنا ہانٹ کیوں کرتی ہیں؟ اس کے پیچھے کوئی پرٹیکولر سٹوری ہے؟ دیکھیے، معذرت کے ساتھ بہت برا منایا جاتا ہے جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے ایک تو 18ویں ترمیم کے ذریعے اس فیڈریشن کو کنفیڈریشن میں بدلنے کی کوشش کی، اور یہ شعوری کوشش تھی، اور میاں نواز شریف صاحب بھی اس کا ایک حصہ بنے، اس سازش کا حصہ بنے، صرف اپنی تیسری ٹرم لینے کے لیے. انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اب کیا پنڈی یا اسلام آباد پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ صفائی پیش کریں، کہیں بھی پیش کرنی ہے کہ جی ہم نے یہ جرم نہیں کیا. آپ کہتے ہیں کہ جی فلودے والے سے اگر 2 ارب کا جعلی اکاؤنٹ نکل آیا ہے تو یہ سارے کرتے ہیں، یہ جواز ہے، یہ بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جعلی اکاؤنٹس
بناتے ہیں اور کیوں بناتے ہیں، وہ منی لانڈرنگ کے لیے بنتے ہیں۔ جعلی اکاؤنٹس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ پیسہ باہر لے کے جائیں، اپنے ہی ادارے کا جو ہے یا اپنا ذاتی پیسہ جو ہے آپ ملازمین کے نام پہ رکھتے ہیں، وہ اس میں موجود ہونا چاہیے۔ پھر آپ کہیں کہ جی ہم نے ٹیکس سے بچنے کے لیے فلاں وجہ سے یہ کیا ہے، لیکن اگر وہ اکاؤنٹ بنتا ہے 2 ارب روپیہ ہوتا ہے، اس کے بعد 2 ارب غائب ہو جاتا ہے، اس کا نہ اومنی میں سراغ ملتا ہے، نہ وہ زرداری گروپ میں سراغ ملتا ہے، نہ کہیں اور جگہ پہ سراغ ملتا ہے، تو اس کا مطلب یہ جعلی اکاؤنٹس کو آپ استعمال کریں ایک قومی بلکہ بین الاقوامی جرم کے لیے۔ اور پھر جب آپ سے ثبوت طلب کیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی ہمارے خلاف 18ویں ترمیم کی وجہ سے سازش ہو رہی ہے، ہم صوبائی حقوق کی بات کر رہے ہیں اس لیے سازش ہو رہی ہے۔ آپ صاحبزادے کو اس لیڈر کے پاس جیل میں بھیج دیتے ہیں جس نے آپ کو روک دیا تھا کہ آپ میرے بھائی کی تعزیت کے لیے بھی میرے پاس نہیں آ سکتے، اور اس وقت آپ کی انا بھی بہت بلند تھی اور نواز شریف صاحب کی انا بھی بلند تھی، اب دونوں کی انائیں جواب دے چکی ہیں۔ تو یہ ایک ہیلے بہانے ہیں، سیدھی بات ہے کہ جرم اور سیاست کا پاکستان میں ملاپ ہوا ہے، اور سارے مجرموں نے، خواہ وہ سمگلر تھے سونے کے، وہ سمگلر تھے اسلحے کے، وہ جو ایک لینڈ مافیا تھا، وہ دوسرے تیسرے سارے مل کے انہوں نے سیاست پر قبضہ کیا، سیاست کے ذریعے حکومت پر قبضہ کیا، حکومت کے ذریعے اداروں پر قبضہ کیا، اور آپ وہی موجیں اڑانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں قانون کی حکمرانی اس ملک میں نہیں ہونی چاہیے، کوئی احتساب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے آپ کو بری لگ رہی ہیں پنڈی کی۔ اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں، آپ نے جرم نہیں کیا، تو پنڈی کی عدالت سے بھی آپ کو ملے گا، انصاف ملے گا۔ لیکن آپ نے اگر کیا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالت بھی آپ کی مرضی کی اور جج بھی آپ کی مرضی کی۔ حارث نواز صاحب، آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ سازش سے یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کراچی کی عدالت میں کیس چلے، خواہ چلے پنڈی کی عدالت میں، اور اگر کراچی سے شفٹ ہو جاتا ہے اسلام آباد یا پنڈی، تو سازش کون کر رہا ہے اور ہوگی بھی کیوں سازش؟ دیکھیں، سازش کوئی بھی نہیں کر رہا۔ ایک بڑی کلیئر سی بات ہے مدیہ کہ سپریم کورٹ کے انسٹرکشن ہے کہ یہ کیسز جو ہیں یہ پنڈی کے نیب عدالت میں چلیں گے۔ ایکچولی سر میں سمجھنا چاہ رہی ہوں، بلاول کہہ رہے ہیں یہ سازش ہے۔ نہیں، دیکھیں سازش سے کیسے ہے، آپ کے خلاف کتنی چیزیں ثبوت کیے گئے ہیں، بے نامی اکاؤنٹس میں ہیں، اتنے ہیوی اماؤنٹس نکلے ہیں، پھر جے ای ٹی نے بہت ڈیٹیل ورک بھی کیا ہے، پھر اس کے بعد جا کے انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کرائی، پھر انہوں نے ٹرانسفر کر دیا پنڈی کے اندر۔ تو ایک تو سازش کو تو ہمیں نہیں کہنا چاہیے، اگر سازش ہے تو کلیئر ہو جائے گی، اگر آپ بالکل کلین چٹ مل جاتی ہے نیب عدالت سے، نیب کورٹ سے، تو پھر میرے خیال میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ ایشو یہ ہے کہ اب ایک تو سندھ ہائی کورٹ میں بھی آپ جا رہے ہیں، تو وہ میرے خیال میں سپریم کورٹ کے آرڈر سپرسیڈ تو ہو نہیں سکتے تھے، یہ کیسز اب پنڈی میں چلے گئے۔ مقصد یہ تھا کہ اگر کراچی میں ہوں گے نیب کے اندر، تو پھر پرابلم جہاں پر جو یہاں کے سندھ کی گورنمنٹ ہے وہ پراپر سپورٹ نہیں کرتی ہے، وہ ان سے تعاون نہیں کرتی ہے نیب کے ساتھ، ڈیٹیل جو پیپر ڈاکومنٹیشن چاہیے ہوتی ہے اس میں رکاوٹ ہوتی ہے، اس وجہ سے وہاں شفٹ کیے گئے کہ یہ وہاں ریکارڈ پہلے ہی ریکارڈ سارا وہاں جا چکا ہے، سارا ریکارڈ جے ای ٹی نے لے کے ڈاکومنٹ، فوٹو سٹیٹ، اوریجنل سب وہاں پر لے گئے ہوئے ہیں۔ تو اب صرف اس کو ٹرائل کورٹ میں چلنے، ظاہر ہے وہاں وہ انفلوئنس نہیں ہو سکتا جو یہاں ہو سکتا تھا، جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہیں۔ آئی انڈرسٹینڈ، آئی بین اے ڈائریکٹر فائنینشیل کرائم نیب میں رہا ہوں، مجھے یہ پتہ ہے کہ نیب ایک بڑا منظم طریقے سے کام کرتے ہیں، پروسیکیوشن ایویڈنس ان کے پاس آ گئی ہوئی ہے، ناؤ لیٹ سی کہ وہ اس کو کیسے آگے ریفرنس میں لے کے جاتے ہیں۔ پرابلم نیب کی ایک سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے لیکن ان کے پاس اتنی ٹیم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، خواجہ حارث جیسے وکیل اگر نواز شریف صاحب کے وہاں پر ہیں ڈیفینس کے اندر، تو آپ کی پروسیکیوشن ہیز ٹو بی میچنگ۔ وہ وہاں پر ایک نیا ینگ وکیل ان کا ہوتا ہے، پروسیکیوٹر جو ہے 1,10,000 کی سیلری لیتا ہے، ہی کی ناٹ میچ ہم۔ تو یہاں پر چیئرمین نیب ہیز ٹو کم ان، ہی از الاؤڈ ٹو ہائر اینی ون، جس مرضی لائر کو ہائر کر لیں، تاکہ اتنے بڑے ریکوری پیسہ ہونا ہے، اس کے لیے جب تک آپ کی پروسیکیوشن اور اس کے پروسیکیوٹر اسٹرانگ نہیں ہوں گے، یو کی ناٹ ڈیلیور۔ دیز آر دا ایشو جس کی وجہ سے پہلے بھی پرابلم کی وقت اٹھانی پڑی ہے نیب کو، اور وہ ابھی سپریم کورٹ میں گئے ہیں۔ تو آپ نے یہ چیزوں کو اسیس کرنا ہے، آپ نے پروسیکیوشن بہت اسٹرانگ کرنی ہے، اور آپ نے اپورشن بلیم کرنا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے کہ زرداری صاحب کو، نواز شریف کو، شہباز شریف کو سزا ہو جائے گی۔ واٹ از دا پرپز؟ دا پرپز از ٹو ریکور دا لوٹڈ منی، جس نے بھی پیسہ لیا، آئی ڈونٹ نیم اینی ون،
وہ جو ایون فیلڈ کی اپارٹمنٹ ہے ابھی تک مقصد تو یہی ہے کہ لوٹی ہوئی رقم کو واپس لیا جائے. اظہار صاحب آپ کو کیا لگتا ہے عدالتوں میں تو جاتا ہی ہر کوئی یہی ہے کہ اپنا سچ ثابت کرنے کے لیے, لیکن بلاول تو کہہ رہے ہیں کہ جیل بھرو تحریک بھی ہم شروع کرنے کو تیار ہے, سڑکوں پر جائیں گے, مارچ کریں گے, یہ سب کیا ہے؟ عدالت اگر جا رہے ہیں تو وہاں پر سچ ہے اس کا سامنا کریں. جیل بھرنے کو یہ اس طرح شاید آسان سمجھتے ہیں جیسے یہ جیبیں بھرنے اور تجوریاں بھرنے کو آسان سمجھتے ہیں. یہ سازش ان کا تکیہ کلام ہے. مجھے ایک یاد آ رہا ہے, میں ڈھاکہ یونیورسٹی کا طالب علم تھا تو ان دنوں وہاں مولانا بھاشانی کا زور تھا, تو وہ ہر بات کی طے میں امریکہ کی سازش انہیں نظر آتی تھی. تو ڈھاکہ یونیورسٹی میں لطیفہ یہ مشہور تھا کہ مولانا بھاشانی کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے, تو مولانا نے فوراً برجستہ فرمایا کہ یہ امریکہ کی سازش ہے. تو ان کو, شریف برادران کو اور زرداری خاندان کو ہر چیز میں کبھی جمہوریت کے خلاف سازش نظر آتی ہے, کبھی ان کے خلاف سازش نظر آتی ہے. مدیحہ, اس ملک کی اس سے بڑی ٹریجڈی کیا ہوگی کہ یہ جو دو خاندان ہیں, یہ دو خاندان پیران تسمہ پا کی طرح مسلط ہیں اس قوم پر, اور ابھی تک ان سے کوئی ریکوری نہیں ہوئی. میں بریگیڈیئر صاحب نیب میں رہے ہیں تو ان سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اپنی ایجوکیشن کے لیے کہ نیب کام کر رہا ہے, لیکن یہ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ پانی وچ مدھانی, پانی کیوں رڑکنے والی گل ہے. اور دوسرا یہ بریگیڈیئر صاحب نے جو کل خودکشی کر لی ہے, وہ کہتے ہیں کہ نیب بدنام کر رہی ہے. تو ابھی تک کوئی بڑا مجرم تو اس سے ریکوری بھی نہیں ہوئی اور نہ کوئی بیہائنڈ بارز گیا ہے. یہ جو گئے ہیں نواز شریف صاحب, یہ تو پاناما کے چکر میں گئے ہیں. جی ہاں, تو میں چاہتا ہوں کہ بریگیڈیئر صاحب اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیں بالکل میں آپ سے متفق ہوں. میں یہی بات پہلے بھی میں کر چکا ہوں کہ نیب کا جو بنایا بھی گیا تھا وہ بیسیکلی یہ مقصد تھا کہ پیسہ ریکور کیا جائے, اور اسی لیے والنٹری ریٹرن اور پلی بارگین دیا گیا تھا. والنٹری ریٹرن سپریم کورٹ نے ختم کر دیا, جو آئی اسٹل فیل کہ اس کو ریوائیو کرنا چاہیے. گورنمنٹ ملازم کے لیے مت کریں, لیکن بزنس کمیونٹی, پولیٹیشینز کے لیے اگر وہ 1 کروڑ روپے کا انہوں نے ایک گھپلا کیا ہے یا پیسہ لوٹا ہے اور وہ 1 کروڑ واپس کر دیتے ہیں, آئی تھنک دس از مچ بیٹر, بجائے اس کے کہ وہ 10 سال ریفرنس میں جائیں اور ایک پیسہ بھی ریکور نہ ہو. اگر ایسی آپشن والنٹری ریٹرن کی ابھی بھی ہوتی, میرے خیال میں بہت زیادہ آپ کے پولیٹیشین, بزنس مین ابھی تک بہت پیسہ جمع کرا چکے ہوتے ہیں. اتنے بلینز آف روپیز کا آپ کے ان کے اوپر الزام ہے, نواز شریف صاحب کے اوپر اور باقی پولیٹیشین کے اوپر. ہم نے ابھی تک چاہے فواد حسن فواد لے لیں, احد لے لیں, احد چیمہ لے لیں, یا اور خواجہ سعد رفیق لیں, شہباز شریف لیں, ایک بھی پیسہ ریکور نہیں ہوا. آپ ان کو جیلوں میں بند کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے. سعودی کے ولی عہد نے دیکھیں $106 ارب ریکور کر لیا ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ یہاں پر عدالتیں ہیں, سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, بٹ اسٹل آپ کے پاس بہت ٹولز ہوتے ہیں جب آپ اریسٹ کرتے ہیں کہ دا مور یو آر رچ, دا مور یو آر کورڈ, اٹس مور ایزی ٹو گیٹ دا منی بیک. تو یہ سلسلہ اگر اس وقت لگایا جائے تو میرے خیال میں ہم بہت پیسہ لے سکتے ہیں. ہمیں $15-20 بلین اگر اس پوری ریکوری سے نکل آتا ہے, وی کین ڈو لاٹ آف تھنگس. سیکنڈ, اس کے ساتھ جو بات کرپشن کی ہے, 2000 پلان تو ہے, لیکن لوٹڈ منی واپس ہی تو نہیں آ رہی ہے. اور ریکوری تو اس وقت ہوگی جب ان مجرموں کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک ہوگا. لیکن ان وہ کو تو شاہی پروٹوکول دے کے, خراب ہو جاتی ہے. شاہی پروٹوکول دے کے ان کے نخرے برداشت کر کے تو آپ ایک پائی بھی ریکوری نہیں کر سکتے. اس نے تو ان کو شہزادوں کا خیال نہیں کیا کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں, مامے چاچے ہیں. کمنٹ لینا ہمایوں گوہر صاحب کا. ہمایوں صاحب, ریکور کرنا الٹیمیٹ گول ہے نا ہمارا. مدیحہ صرف 1 سیکنڈ, ارشاد عارف صاحب نے صحیح فرمایا ہے, ریکوری تو دور کی بات ہے, ابھی تو ریاست کا اور ان پر خرچہ ہو رہا ہے جیلوں میں اور ادھر ادھر لانے لے جانے. جی ہمایوں صاحب, ریاست تو خرچے پہ خرچہ کرتی چلی جا رہی ہے, ریکوری کیسے ہوگی؟ سن سن کے تھک گئے. لوٹڈ منی, اس نے لوٹ لیا, اس نے لوٹ لیا, واپس کیسے آئے گا؟ واپس جیسے یہ کہہ رہے تھے سعودی عربیہ میں ہوا تھا نا, اسی طریقے سے واپس آتا ہے, مار مار کے. لیکن وہ تو ہونا نہیں. ہمایوں صاحب, طبیعت خراب ہو جاتی ہے. بول رہے ہیں تو فلانا بول رہا ہے, طبیعت ایسی کی کوئی خراب نہیں ہے. اس جیل میں ایک اللہ دیتا بھی ہے, اس کا تو دل کی بہت بری بیماری ہے, اس کے پاس تو کوئی چھوٹا سا ڈاکٹر بھی نہیں آتا اسٹیتھوسکوپ لے کے. دیکھیں آپ, میں آپ پہ حیران ہوں, آپ عقل مند پڑھی لکھی لڑکی ہیں, آپ بلاول کو اتنا سیریسلی کیوں لیتی ہیں, اتنا سنجیدہ کیوں لیتی ہیں؟ سر میں نے سارکاسٹک ہو کے سوال کیا. یہ تو ایک بے وقوف سا بچہ ہے. یہ ہمارے اوپر انہوں نے
मुसल्लत कर दिया, एक और हमारी पाकिस्तान की सज़ा। ये सिर्फ सऊदी अरेबिया में हुआ है, लूटा पैसा वापस आया। तो आपको सऊदी अरेबिया के टैक्टिक इस्तेमाल करने पड़ेंगे। फिर आप कहते हैं जमहूरियत खतरे में पड़ गई है, तो आप पहले फैसला कर लें जमहूरियत चाहिए कि पैसा चाहिए, क्या आपको चाहिए? पाकिस्तान चाहिए, जमहूरियत शॉर्ट कमेंट। मगर एक बात याद रखें, ये जो इजराइल का बाप है ना जी, जैसे हमारे कायदे आज़म है मैं ये अर्ज बेन करता गुरियन, हूं, उसने मैं ये 1950 में क्या अर्ज करता हूं तकरीर की कि ये एक नया नजरियाती मुल्क जो बना है पाकिस्तान, इससे खबरदार, इससे बच के रहो, ये तुम्हें तबाह करे। ठीक है, और उसी पे वो चल रहे हैं, इसलिए ठीक है। इंडिया से थैंक यू दोस्ती सो है। मच। हुमायूं गौहर साहब थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, एजाज साहब एंड इरशाद साहब, थैंक यू सो मच। आप चारों का आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। अल्लाह हाफिज़।